Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. इमाम की अगर आप देखें तो 57 हिजरी में 57 हिजरत में इमाम की हिजरत में विलादत है, और करबला के वाक़े के वक्त यानी अव्वल रजब पहली रजब को इमाम की विलादत है 57 हिजरी में। करबला 10 मुहर्रम में आप 6 यानी 3.5 साल के थे, और 61 हिजरी में वाक़े करबला हुआ, 3.5 साल के थे, और आपने बेइंतहा रिवायात नक़ल की हैं वाक़े करबला की, मसाइब की बहुत सी रिवायात मैं आखिर में एक दो पेश करूँगा। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला देखा कम सीनी के अंदर, और फिर क़ैद रहे, क़ैद को देखा, और क़ैद के बाद जब आप 61 हिजरी का वाक़या देख चुके, फिर क़ैद सलासिल देखी आपने मुसलसल अपने बाबा को, और यहाँ तक एक रिवायत है मैं आखिर में पेश करूँगा इंशाअल्लाह कि क़ैद में क्या कुछ देखा आपने, कि आप करबला से फिर कूफा से फिर हलब और दमिश्क सारी क़ैद सलासिल देखी। उसके बाद फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का पूरा दौर 95 हिजरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत है। तो 3.5 साल इमाम हुसैन की इमामत में रहे, 35 साल अपने बाबा की इमामत में रहे, और जब ऑलमोस्ट 39 थे 38.5 उस वक्त इमामत मनसब इमामत को संभाला आपने, और जो आपका जो पूरा दौर है 114 हिजरी में फिर आपकी शहादत है 7 ज़िलहिज को, 7 ज़िलहिज शहादत है, और इमाम की शहादत पे इख्तलाफ नहीं है। आपने उस दौर में जो आपका तकरीबन 19 साल दौर इमामत है 19.5 साल, उसमें मुसलसल तकरीबन 20 साल के करीब आपने जितनी अहादीस बयान की हैं कि जैसे ही दोबारा अहले बैत से पाबंदियाँ उठी तो इमाम मोहम्मद बाक़िर का लक़ब है बाक़िरुल उलूम, बाक़िरुल उलूम, कि जब बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में जंग कर रहे थे, उसके बाद जब बनी अब्बास हुकूमत में आ गए और अब्दुल्लाह सफ़ाह पहला खलीफा है बनी अब्बास का, सफ़ाह यानी खून बहाने वाला, उसने इतना खून बहाया आने के बाद, और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को जब बुलाया और इमाम उस वक्त सफ़ेद रीश हो चुके थे, तो इमाम से कहा ज़रा आपकी आजमाइश हो जाए, आपका इम्तिहान हो जाए। और एक मरतबा बहुत दूर फासले पे उसने एक जो तीर कमान का टारगेट रखा जाता था, जिसे आप लोग टारगेट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, बहुत दूर निशाना रखा, उसे उर्दू में हम लोग निशाना कहते हैं, निशाना बहुत दूर रखा, और इमाम का वो सोचता था कि नज़र कमज़ोर हो गई होगी, तो इमाम के हाथ में सामने रखा एक लाके तीर कमान रखा, कमान बो एंड एरो रखा, कहा कि आप निशाना लगाइए। इमाम ने कहा मुझे बाज़ रख, मैं निशाना नहीं लगाना चाहता। कहा कि नहीं ज़रा आजमाइश हो जाए आपकी। अच्छा, निशाना चूक जाना या इसे कहते हैं चूकना यानी मिस्टेक हो जाना, इमाम मासूम से मिस्टेक नहीं होती, ये शियों के अंदर नज़रिया शुरू से है कि इमाम से ख़ता नहीं होती। पता नहीं अगर बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इमाम से ख़ता नहीं होती, इसको कहते हैं उर्दू में कहते हैं ख़ता हो गया, निशाना चूक गया या ख़ता हो गया। तो अब इमाम के मुतालिक मशहूर था ना कि इमाम ख़ता नहीं करते, तो उसने कहा कि अभी आपकी आजमाइश हो जाती है, सामने आपकी निशाना है, ज़रा टारगेट के ऊपर तीर लगा के दिखाइए, अगर चूक जाए आप ख़ता हो जाए इसका मतलब आप इमाम नहीं है। इमाम ने कहा मुझे बाज़ रख। अब वो और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि बार बार मना कर रहे हैं, इसका मतलब है ये अंडर कॉन्फिडेंट है माज़अल्लाह, या ये टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कहा कि नहीं आपको निशाना लगाना होगा। मंसूर दवानकी और ये कहा कि नहीं आप निशाना लगाइए। अबुल अब्बास सफ़ा अब्दुल्लाह सफ़ा ने इमाम ने एक मर्तबा कहा कि फिर ये तीर कम है, अगर तू चाहता है कि मैं निशाना लगाऊं तो जो तूने तीर रखे हैं ये कम है। कहा कि नहीं निशाना एक है। इमाम ने कहा नहीं जितने तीर रख सकता है रख दे मेरे सामने। बहुत से तीर लाके रखे गए, इमाम ने कमान उठाई, तीर अपने कमान में पैवस्त किया, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद, क्योंकि मैं खुद इसमें रहा हूँ, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप छोड़ते हैं तीर को, तीर फिर निशाने पर जाता है। अगर आप बगैर देखे फ़ौरन चला दें तो निशाने पर नहीं जाता, देखना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, हवा को हर चीज़ को देखते हैं, बाजू को सीधा रखना पड़ता है, किस बुलंदी से तीर को चलाएंगे तो फिर इंसान निशाने पे पहुंचता है। इमाम ने फौरन कमान में तीर रखा और तीर चलाया सीधा जाके टारगेट पे, जिसे बाज़ औक़ात इंग्लिश में बुलसआई भी कहा जाता है, बिल्कुल जो टारगेट के ऊपर एन
نشانے کے اوپر جا کے تیر لگا. سب نے دیکھا, تعجب کرنے لگے, سب لوگ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ اکبر. ابھی سب لوگ اللہ اکبر کہہ رہے تھے, امام نے دوسرا تیر اٹھایا, کمان میں رکھا اور فوراً تیر چلایا. وہ پہلے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا. امام نے تیسرا تیر اٹھایا, وہ دوسرے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا. کرتے کرتے امام نے 9 تیر چلائے, ایک کے بعد ایک, وہ سب ایک دوسرے کی پشت میں پیوست ہوتے رہے. خود عبداللہ صفا کھڑا ہوا, کہا کہ فرزند رسول بس کیجئے, اگر آپ 100 تیر بھی چلائیں گے ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی آپ کا نشانہ خطا نہیں ہوگا. امام کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا کیونکہ امام خطا نہیں کرتے. کہا کہ ہم تو تعجب کر رہے تھے کہ امام اس بڑھاپے میں کیسے خطا نہیں کر سکتے. اب یقین ہوا کہ نہیں, امام واقعاً خطا نہیں کرتے. امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا. عزیزان گرامی, یہ امام نے اپنی اس سن و سال کے اندر عصمت کی وہاں پہ سب سے گواہی لی. کہا کہ تم اب مانتے ہو کہ جسے اللہ بناتا ہے, جسے اللہ چنتا ہے, جسے اللہ منتخب کرتا ہے, جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, وہ عام جیسا نہیں ہوتا, عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا, وہ برگزیدہ ہوتا ہے, وہ چوزن ہوتا ہے. تو اب ایک مرتبہ امام نے, اب وہاں پہ مناظرے ہیں امام علیہ السلام کے کہ اگر وقت ہوتا تو میں تھوڑا تفصیل میں جاتا. مجھے کہا گیا تھا 40 سے 50 منٹس کے اندر اندر بات کو مکمل کریں. تھوڑا سا میں اگر وقت لوں گا اور 5-10 منٹ, اس کے بعد میں مسائل پیش کروں گا. تو اب امام علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے مناظرے ہیں. ایک خود سے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ میرے بابا مدینے میں تھے, کہ مدینے میں ایک بستی تھی عیسائیوں کی. میرے بابا سفر کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں. یہ پوپ آیا ہوا تھا اس زمانے میں, بابا عربی میں کہا جاتا ہے. تو جو ان کا عیسائیوں کا, کرسچنز کا جو پوپ ہے اس زمانے میں, آج بشپ جو بھی کہہ لیجیے, تو پوپ آیا ہوا تھا. کہا کہ آؤ ہم بھی چلتے ہیں. امام جعفر صادق السلام کہنے لگے میں فوراً اپنے بابا کے ساتھ چلا. تو سارے عیسائی کھڑے تھے, بہت مجمع تھا عیسائیوں کا, کہ جیسے ہی پوپ نے دور سے دیکھا کہ بھی 2 ایسی ہستیاں آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ بہت جلال ہے, ہیبت ہے, ان کے چہرے عیسائیوں جیسے نہیں ہیں بلکہ بہت پرروب ہے. تو ایک مرتبہ عیسائیوں سے کہنے لگا کہ ہٹو, ان دونوں کو راستہ دو, یہ دونوں آگے تشریف لے آئے. ایک مرتبہ سارے عیسائی ہٹے, امام کو راستہ دیا, دونوں ائمہ علیہ السلام, دونوں امام آگے آئے. جیسی تشریف لائے تو فوراً اس نے مخاطب ہو کے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ماننے والوں میں سے ہیں, عیسائی ہیں, یا محمد کے پیروکار ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. تو امام نے فوراً کہا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں, امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. تو اب امام سے جیسے اس نے سوال کیا, امام نے کہا کہ ہم امت رسول خدا میں سے ہیں, بڑے احترام سے نام لیا. تو اس نے فوراً سوال کیا, اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں, آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جو باقر, جسے رسول خدا نے باقر العلوم کا لقب دیا ہو, باقر العلوم یعنی تمام علوم کو دوبارہ زمین سے کاشت کرنے والے, تمام علوم کو دوبارہ کاشت کرنے والے, زمین سے دوبارہ اگانے والے. ان سے جب پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں, تو امام نے کہا میں جاہل نہیں, یہ نہیں کہا میں عالم ہوں, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, کہا میں جاہل نہیں ہوں. اب اس نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, میرے سوال کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا سوال کا جواب کیوں نہیں دوں گا. کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پہ آج تک کبھی سورج نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد, کہ بس ایک دفعہ چمکا, وہ کب اس زمین پہ سورج چمکا تھا اور کون سی سرزمین ہے؟ تو امام نے فوراً کہا بہت آسان سوال ہے. جب جناب موسیٰ کے لیے نیل کو اللہ نے شگافتہ کیا تھا تو فلسطین مصر سے پار کرنے کے لیے, تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جب سمندر ہٹا تو ایک مرتبہ وہاں پہ سورج چمکا, نہ اس سے پہلے کبھی سورج چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی سورج چمکا ہے, اس مقام پہ بس ایک مرتبہ سورج چمکا تھا. تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں. امام نے کہا نہیں, تو نے غور سے نہیں سنا تھا, میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کبھی آپ نے تو کہا یعنی, امام نے کہا نہیں, میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. کہا کہ آپ نے اچھا سوال دیا, ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. امام نے کہا سوال کر لے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے, جڑواں بھائی
بھائی تھے, ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا, لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. امام نے کہا یہ قرآن میں بھی آیا ہے, تمہارے ہاں انجیل میں بھی ہے. وہ عزیر اور عزیرہ 2 بھائی تھے, ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن انتقال ہوا, لیکن اللہ نے ایک کو 100 سال کے لیے سلا دیا تھا, اس لیے وہ 100 سال دوسرے بھائی سے چھوٹا رہ گیا. وہ اپنی ایجنگ پروسیس میں لگا رہا, ان کی ایج رک گئی. 49 تھے جب سوئے, بھائی 149 ہو گیا, یہ 100 سال تک سوتے رہے. قرآن کے اندر آیت ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے سوال کیا پروردگارا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے, اللہ نے سوال کیا اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں, صرف دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ یہاں پہ سو جاؤ, اپنے گدھے کو باندھو, کھانا رکھو, سو جاؤ. جب سو کے اٹھے اللہ نے پوچھا کم لبثتا, کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو آپ نے فوراً فرمایا لبثت یوم و بعد یوم, میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ, ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ نے فوراً جواب دیا بل لبثت مئۃ عام, نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو, 100 سال سوتے رہو. بل لبثت مئۃ عام, تم 100 سال سوتے رہے ہو. تم نے کہا تھا نا میں مردے کیسے زندہ کروں گا, ذرا ایک مرتبہ دیکھو, انظر الی حمارک, ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اور کھانے کو دیکھو, کیف یتصنع, کیسا سب کچھ ختم ہو چکا, ابھی دوبارہ گدھے کی ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہیں, دوبارہ ہڈیاں بنیں گی. ہڈیاں بنی, گوشت چڑھنے لگا, پوست بننے لگی, خون دوڑنے لگا, اور گدھا گدھا بن کے سامنے آ گیا. تو فوراً ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر ایک گدھا کسی نبی کے ساتھ 100 سال بھی سوتا رہے تب بھی گدھا ہی رہتا ہے. اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے. تو اب ایک مرتبہ گدھا اٹھا اور جناب عزیر نے دیکھا, جب گھر پہنچے تو بھائی سے جا کے کہا کہ بھئی میں واپس آیا ہوں. تو بھائی نے فوراً عزیرہ نے کہا کہ تمہاری اتنی شباہت ہے میرے بھائی عزیر سے کہ میں بتا نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ شباہت نہیں ہے, میں ہی تمہارا بھائی عزیر ہوں. 100 سال تک سوتا رہا, اللہ نے مجھے سلا دیا تھا دکھانے کے لیے کہ اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے. تو کہا کہ پھر وہ 1 سال بعد دونوں کا انتقال ہوا, اور دونوں 100 سال کا فاصلہ اس لیے آ گیا. تو یہ عزیزان گرامی اور سوالات کیے, وقت نہیں کہ اس نے جب سوالات کیے تو باقر العلوم نے اس طرح سے جواب دیا جیسا کہ حق تھا. اس عیسائی نے سب کو کہا کہ آئندہ ان سے کوئی سوال نہ کرے. کہا کیوں؟ تو اس نے اپنے جو پادری تھے ان سب سے کہا کہ اگر لوگ اس سے زیادہ سوال کریں گے تو لوگ ہمیں ماننا کم کر دیں گے, اسی کو زیادہ ماننا شروع کر دیں گے, لوگ ان کے راستے پہ چل پڑیں گے. ان کو زیادہ زحمت نہ دینا سوال کرنے کی, آئندہ کوئی ان سے سوال نہ کرے. تو عزیزان گرامی امام محمد باقر العلوم ہیں. آئیں ذرا, کیونکہ شب جمعہ بھی ہے, شب شہادت بھی ہے. اگر میں تو آئیں ذرا وہ 2 روایات پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں. کسی نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ مولا ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے زلجنہ کی پشت سے زمین پہ آئے تو ان کا زلجنہ ان کا طواف کر رہا تھا چاروں طرف سے, اور آوازیں بلند کر رہا تھا, کچھ کہہ رہا تھا. امام باقر رونے لگے. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا ہاں. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا المیمون, ان کا گھوڑا, ان کا زلجنہ بار بار ایک جملہ کہتا تھا. کہا مولا کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا الظلیمۃ ظلیمہ, وائے ہو اس امت پہ جس نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. کہ پھر طواف کرتا جاتا تھا, روتا جاتا تھا, اور کہا بار بار امام حسین سے بس ایک جملہ کہتا تھا, اے حسین ایک مرتبہ ذرا ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائیے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا آپ کو, میں بہت دور لے جاؤں گا. کہا امام حسین کہتے تھے نہیں زلجنہ ذرا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں گھوڑے سے نیچے زمین پہ آ گیا ہوں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہی زلجنہ جب ایک مرتبہ خیمے کے باہر آیا, روایت کو سن لیجیے گا, جب خیمے کے باہر آیا تو بلند آوازوں سے بیویوں کو بلانے لگا. کہ ساری بیویاں باہر آ گئیں, جناب زینب کبریٰ باہر کھڑی تھی. اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی, اس نے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا, یا جواد حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا, اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے, بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کروا دیا ہے؟ پھر بی بی نے خود ہی جواب دیا, تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے ہیں, تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں میرے بابا پہ قریب سے تلواروں کے وار ہوئے ہیں, تیرے پورے جسم پہ تیر بتا رہے ہیں میرے بابا کو بہت تیر لگے. اجرکم اللہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھیوں کو دیکھ رہا تھا, اپنے سب بزرگوں کو دیکھ رہا تھا, وہ کیسے میرے دادا حسین ابن علی کے لیے غم کا اہتمام کر رہے ہیں.
آج سنیں گے وصیت کو. ایک مرتبہ امام محمد باقر کو جب زہر دیا نا بنی عباس نے، بنو امیہ نے، تو لحظات عجیب و غریب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے آخری. بلایا امام جعفر صادق کو، کہا مجھے میرے بابا زین العابدین کے ساتھ دفنا دینا ان کے پہلو میں. کہا جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو کس طرح سے کرنا؟ کہا کہ میرے ذرا ایک مجلس پڑھوا دینا. پھر ایک مرتبہ کہا بیٹا جعفر صادق میں پیسے چھوڑے جا رہا ہوں، آئندہ 7 سال تک ہر سال مینا میں میری مجلس ضرور کرواتے رہنا، مینا میں مجلس کروا دینا. مولا اتنا اہتمام کا؟ ہاں، میرے جد حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا رہے، مینا میں ہر سال مجلس ہو. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، وہاں مینا میں جانے کا اہتمام شروع ہو چکا ہے. کل رات سے لوگ مینا جانا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ مجالس ہوں گی. جناب مسلم بن عقیل کی مجلس مینا میں ہوتی ہے. امام محمد باقر نے اس وقت وصیت کی تھی، اے بیٹا جعفر صادق، مینا میں جب سارے حاجی جمع ہونا تو وہاں مجلس ضرور ہو، وہاں ہماری مجلسیں ضرور کروانا. ارے مینا میں ساری دنیا کے حاجی ہوں گے، مجلس ضرور ہو. ہاں، جب مجلس ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا ہم پہ کتنا ظلم ہوا، ہمارے مظالم لوگ سنیں گے. اہل بیت کے ظلم کو جب بیان کیا جائے، مولا کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ امام نے پہلا کہا کہ پہلے ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر کرنا، کس طرح سے نیزوں سے ان کی چادروں کو اتارا گیا تھا، کہ ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر آئے. مولا اور کون سی بات ہے؟ بس بھئی عید کے ایام آ رہے ہیں نا، امام کی شہادت ہو گئی، آج شب شہادت ہے، شب جمعہ ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے میدان مینا میں چلیں، کچھ دیر مدینے کے دیکھے ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں گی. امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جعفر صادق، بیٹا جب میری مجلس کروانا نا تو ہمارے اجداد کا ذکر ضرور کروانا، اس میں میری پھپھیوں کے پردے کا ذکر ہو. اور کون سا بابا ذکر ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سخن مال محمد میں ہے، فرماتے ہیں میرے بابا کہتے ہیں میں چند لحظے پوری زندگی نہیں بھلا سکتا، جب مولا کے مصائب ہو تو ان کا ضرور ذکر کیا جائے. مولا کون سا لحظہ نہیں بھلا سکتے؟ کہا جب دربار یزید کے اندر مجھے میرے بابا کو زمین پہ بٹھایا گیا، وہ خود یزید تخت پہ بیٹھا تھا، میرے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، زمین پہ بٹھایا. کہا جیسے غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے ویسے ہمیں زمین پہ بٹھا دیا گیا. کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتا. کہا مولا اور کون سی باتیں نہیں بھلا سکتے؟ کہا جب در بازار سے ہمیں گزارا جا رہا تھا، خواتین چھت پہ بالا خانے سے گرم پانی ڈال رہی تھی، مرد پتھر مار رہے تھے. کہا یہاں تک کہ کچھ خواتین کوئلے پھینکتی تھی، اوپر سے زمین پہ گرتے تھے. کہا میرے بابا کے امامے میں ایک انگارہ گر گیا، میرے بابا نے فوراً ایک مرتبہ کہا کہ دیکھا جلے ہوئے امامے کو بھی مسلسل اذیت دینے سے باز نہیں آتے. کہا چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، اس وقت میرے بابا نے آواز دیے امام حسین کے سر کو، کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، میری غیرت برداشت نہیں کرتے، لوگ میری پھپھیوں کو دیکھیں، بابا قرآن کی تلاوت کیجئے. کہ ایک مرتبہ سر سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، تمام افراد کہنے لگے ارے رک جاؤ، پتھر مت مارو، وہ دیکھو سامنے سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امام سجاد نے آواز دی پھپھی اماں جلدی جلدی گزر جائیے، ابھی لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھ رہے ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی لوگ آپ کو پتھر ماریں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد یہ اونٹنیوں کی مہار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جب تک یہ نہیں گزاریں گے اونٹنیاں ایسے ہی کھڑی رہیں گی. اونٹنیاں کھڑی رہی، پتھر آتے رہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 7 چیزیں میدان شام کے بازار کی ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. مولا میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، آخری بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں 7 چیزیں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. بیویوں کی بے پردگی، بابا کا زمین پہ بیٹھنا، لوگوں کے پتھر مارنا. اور کون سی چیز؟ کہ جب ہمیں دربار میں لے جایا گیا تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا یہ غلام بیچنے کے لیے لے آئے گئے ہیں؟ کہ اس وقت میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. کہ وہ میں لحظہ نہیں بھلا سکتا جب سید سجاد زین العابدین زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ کسی کے ہاتھ میں تازیانہ، جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے خطبہ دینے، کوئی تازیانہ مار کے بٹھا دیتا تھا، آپ قیدی ہیں بیٹھ جائیے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، بس بھئی آخری لحظہ ہے. سن لیجئے 2 جملے پیش کروں گا. امام محمد باقر کو زہر دے دیا گیا، آج رات کے اندر زہر دیا، امام کی صبح تک شہادت ہو گئی. آخری لحظہ امام محمد باقر نے وصیت کی بیٹا میرا غسل و کفن خود کرنا، میرا جنازہ خود پڑھانا، مجھے جنت البقیع میں میرے بابا کے ساتھ پہلو میں دفنا دینا، جہاں ان کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ میری قبر بنانا، خود سے قبر میں اتارنا، میری قبر میں خود اترنا. یعنی ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے قبر میں اتارے، میرا جنازہ پڑھائے.
ہے مجھے غسل و کفن دے. ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے, وہاں ایک باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے, سجاد جب میرے شیعوں سے ملنا کہہ دینا ہے کاش تم نے دیکھا ہوتا میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. بس میں نے تمام کر دیا. آخری جملے کو سن لیجیے. بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ امام جعفر الصادق نے غسل و کفن کے بعد امام کا جنازہ پڑھایا. امام معصوم کا غسل و کفن ہماری طرح نہیں ہوتا, ان کے لیے ایک ریچول ہے, ایک رسم ہے. بڑے اہتمام کے ساتھ امام کا جنازہ پڑھا. مسجد نبوی سے جنازہ اٹھا, سب دیکھ رہے ہیں, پورا مدینہ شریف اور آج باقر العلوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے. بڑی شان و شوقت سے جنازہ چلا. امام صادق نے قبر میں اتارا. میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. تابوت سامنے ہے. آج اگر ہم بھی مدینے میں ہوتے تو بڑی تعظیم سے امام کے تابوت کو کاندھا دیتے. کوئی بھی ایسا تو نہ ہوتا تابوت پہ کبھی تیر نہیں چلائے جاتے, تابوتوں کے اوپر کبھی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. امام باقر بھی بار بار ایک ہی بات کہتے ہوں گے, اے بیٹا جعفر صادق مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے, آج میرا جنازہ تو بڑی تعظیم سے اٹھے گا لیکن میرے دادا حسین ابن علی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ماتم حسین یا حسین